अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं ईसा नकवी और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एम्बेसडर अब्दुल बासित। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है। इस वक्त पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया गुज़श्ता रोज़, उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। मुस्लिम लीग नवाज जज हटाओ तहरीक चला रही है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज से 1 साल पहले सोगवार थी, वो आज जश्न मना रही है, यौम तशक्कुर। वक्त कितनी जल्दी तब्दील हो जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिनवान अमल दरामद का फैसला किया। एक अपडेटेड शेड्यूल पंजाब में आम इंतखाबात के हवाले से जारी कर दिया गया है। उसकी टाइमलाइन क्या है, उसके हवाले से भी प्रोग्राम में बात करेंगे। मुस्लिम लीग नवाज जिस रास्ते के ऊपर चल रही है, PDM और उसकी इत्तेहादी जमातें, अब से थोड़ी देर पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे खिताब किया और उस खिताब में भी टकराव नज़र आ रहा है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो नवाज शरीफ साहब ने लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वो भी ये कहते हैं कि जो बेंच है, 3 रुकनी लार्जर बेंच, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा जाना चाहिए। एग्जैक्टली ये सारा मामला कैसे अनफोल्ड होगा और क्या अब ये तय हो चुका कि पाकिस्तान में इलेक्शंस होंगे, ये है आज का मौजू। और इसके हवाले से ख़ास तौर पर जो मुस्लिम लीग नवाज़ की हिकमत अमली है, क्या वो अब इलेक्शंस की तरफ जा रहे हैं, अपने इलेक्शंस की तैयारियों में लगेंगे, या फिर इलेक्शंस को रोकने के लिए हिकमत अमली बनाई जाएगी? अफनान साहब से इस पर बात करेंगे। वेलकम टू द शो अफनान साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। सर, इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं आपको 3 चीज़ें सुनवाना चाहता हूं। एक, मरीम नवाज साहिबा ने जो गुफ्तगू की, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब ने जो गुफ्तगू की, और अब से थोड़ी देर पहले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने गुफ्तगू की। ये गुफ्तगू आप सुन लीजिए ताकि फिर मुझे बात करने में, सवाल करने में आसानी हो। मरीम नवाज साहिबा की गुफ्तगू सुनवाएं। मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को निकाला, जब धमकाया मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को धमकाया। कल नवाज शरीफ साहब की बात सुनी थी ना, उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर हाउस में मैसेज आया जज का कि ये मेरा काम कर दो वरना अडयाला जेल आपका इंतजार कर रही है। गुज़श्ता रात मियां मोहम्मद नवाज जो हैं वो लंदन से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंटरेस्टिंगली उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि जस्टिस काजी फाइज़ के हवाले से सवाल था, और जो सुप्रीम कोर्ट में तकसीम है, जब आप इस शॉट को सुनेंगे, इसके आखिरी हिस्से में वो ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फाइज़ और दीगर जजेस जिहाद कर रहे हैं दीगर जजेस के खिलाफ। ये सुनिए। ये कि वो वज़ीर आज़म भी बन जाए, यानी चीफ जस्टिस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म भी बन जाए, वज़ीर दफा भी बन जाए, वज़ीर दाखिला भी बन जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बन जाए और पार्लियामेंट भी बन जाए, सब कुछ बन जाए, हुकूमत भी बन जाए, कि इन 3 जजेस का फैसला जो है, इनको सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनका रेफरेंस दायर किया जाना चाहिए। इन जजेस के खिलाफ जो कि इस तरह के फैसले सादर कर रहे हैं, जो मुल्क को तबाही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये उनके खिलाफ बिल्कुल उनका जिहाद है। इसको जिहाद कहें आप। मुस्लिम लीग नवाज के जिन 2 लीडर्स की गुफ्तगू आपने सुनी, ये कोई पब्लिक ऑफिस नहीं रखते इस वक्त, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं है, लिहाजा इनकी डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं है, ये सियासत कर रहे हैं। लेकिन वो शख्स जो कि पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ, जिनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जवाब उनसे बनता है कि वो रियासत बचा रहे हैं या एक जमात की सियासत बचा रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने इत्तेहादी जमातों के इजलास से खिताब किया। उस खिताब में वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई, वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया, इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। एक करारदाद पहले ही पास हो चुकी है और कल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। जी अफनान साहब, आपने सुन ली ये तीनों जिनकी गुफ्तगू आपको सुनवाई, आप उनसे वाकिफ़ हैं, आपकी जमात के लीडर्स हैं। सवाल बड़ा सादा सा है कि सर, सियासी जमातें, एंड आई एम श्योर कि मुस्लिम लीग नून जो है वो भी शायद इसी पर यकीन रखती है, वो सियासत के मैदान में फ़ैसला जो है वो लड़ाई लड़ते हैं,
اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ عوام ان کا فیصلہ کرے ان کی کارکردگی کی بنیاد پر. آخر آج یہ تاثر کیوں ہے کہ مسلم لیگ نواز جو کہ پاکستان کی ایک بڑی اور مقبول سیاسی جماعت ہے وہ الیکشن سے راہ فرار اختیار کرتے ہوئے نظر آ رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ہمارے مخالفین نے ایک بیانیہ گڑھا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ اس سے جو ہے وہ رائے فرار اختیار کر رہے ہیں. اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر الیکشن ہر 5 سال بعد ہوتے ہیں اور اگر کوئی ایک لاڈلا جو ہے جس کے لیے پہلے آپ نے اس ملک کے سیاسی نظام کو, اس ملک کی فارن پالیسی کو, اس ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کیا ہے, وہ آپ آگے کہتے ہیں کہ نہیں جی میں کیونکہ مجھے یہ سوٹ کرتا ہے کہ یہ چیف جسٹس ہو, یہ صدر ہو, اور میں اس کے حساب سے کہتے ہیں میرے کنوینئنس کے حساب سے پہلے اسمبلیاں توڑ دینی چاہیے بغیر کسی وجہ کے, تو وہ ظاہر ہے اس کو ہم انٹرٹین نہیں کر سکتے. یہ انہی خواہشات کی انٹرٹینمنٹ کے چکر میں پہلے اس ملک کے اندر بہت تباہ و بربادی آئی ہے. تو اس لیے جو ہے وہ یہ سارا کا سارا بیانیہ انہوں نے گڑھا ہے جو بات شہباز شریف صاحب نے کی اور میاں محمد نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ نے کی, وہ بالکل جو ہے وہ ٹھیک ہے کہ اس ملک کا ماضی رہا ہے جس کے اندر نظریہ ضرورت آتا رہا, جس کے اندر جو ہے وہ 58(2)(b ہے جب وزیر عظمیٰ کو جو ہے وہ گھر بھیجا گیا اور انفارچونیٹلی 58(2)(b تو ختم ہو گیا, لیکن اس کے بعد یہ سو موٹو اور کنٹمپٹ نے اس کی جگہ لے لی اور اس کے تھرو وزیر اعظم کو گھر بھیجا گیا. تو یہ ایک سلسلہ ہے, ہماری تاریخ ہے جو کہ جس کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا, اور اس کے اندر جو ہے وہ بجائے سے کہ انصاف دیا جائے, یہ ججز جو ہیں یہ انصاف نہیں دیتے, یہ ان کے اپنے ایجنڈا ہیں, اس کے مطابق چلاتے ہیں معاملات کو, جس کی وجہ سے جو ہے ملک. تو افنان صاحب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے کچھ ججز ہیں جو ان زیادتیوں کو جو کہ ماضی میں مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوئی اس کا ازالہ کر رہے ہیں, اس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اس وقت؟ لیکن میں یہ بالکل نہیں سمجھتا کہ وہ ہمارے جو خلاف زیادتیاں ہوئی اس کا ازالہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ معاملات آئین اور قانون کے مطابق چلانے چاہیے نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں 63A کے فیصلے کے اندر جس کی پریزیڈنٹ موجود تھی کہ آپ اگر فلور کا کریں گے تو آپ 20 فیٹ ہو جائیں گے, اس کی پریزیڈنٹ موجود تھی. اس میں کیا تشریح کرنے والی بات تھی کہ سپریم کورٹ نے اس کو لے لیا اس پریویلیج قسم کی پٹیشن کو اور اس کے بعد آئین کو ری رائٹ کر دیا. جب آپ اس طرح کے کام کریں گے تو پھر آپ کے فیصلے کون مانے گا؟ نہیں سر, لیکن کیا اس وقت سپریم کورٹ کے ججز جہاد کر رہے ہیں؟ بالکل جو لوگ آئین کو رائٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا, جو لوگ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کے مطابق فیصلے دے رہے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں, ظاہر کسی نے تو روکنا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی ہو, مگر اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا کہ پہلے ثاقب نثار نے جو ہے وہ پاناما کے اوپر جو ہے وہ اقامے پہ نکال دیا اور اس کے بچے جو ہے وہ گیلری میں نعرے مارتے رہے. کوسا کے بچے جو ہے گیلری میں سپریم کورٹ کی نعرے مار رہے تھے عمران خان کے حق میں. اس طرح تو نہیں ہو رہی ہے, کوئی انصاف تھوڑی ہے. یہ کہتے یہ تو آپ کی ذاتی اناج ہے, یہ آپ کا بغض ہے جو آپ نکال رہے ہیں اپنے ذاتی ایجنڈوں کو پورا. اچھا, what is the logic آپ کی کہ الیکشنز آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ الیکشنز پنجاب کی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے لیکن پنجاب میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے, کے پی میں الیکشنز نہیں ہونے چاہیے؟ اس کے لیے منطق یا دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کے لیے دلیل یہ ہے کہ یہ اگر الیکشن ہم ابھی کرا دیں گے تو یہ الیکشن ہار جائے گا اور بولے گا کہ دیکھیں جی پنجاب میں محسن نقوی صاحب کی حکومت تھی, وفاق میں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی, الیکشن کمشنر بھی میرا دشمن تھا, اسٹیبلشمنٹ بھی میرے خلاف تھی, تو مجھے جو انہوں نے ہرا دیا اور یہ جو اس کا رزلٹ ہی نہیں مانے گا. اور جو یہ پہلے بھی تماشا لگا رہا ہے. یعنی آپ اس وجہ سے الیکشنز نہیں کروا رہے کیونکہ عمران خان صاحب الیکشنز ہار جائیں گے اور ہارنے کے بعد وہ نہیں مانیں گے؟ وہ رونا دھونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے علاوہ آپ یہ بات سمجھیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ کسی ذاتی کے بندے کی خواہشات یہ کام نہیں ہو سکتے نا بغیر کسی وجہ کے. آپ پنجاب کی اسمبلی اور پختونخوا کی اسمبلی آپ نے توڑ دی, اس کے اوپر جو کیس تھا جس کے اندر بات ہوگی. سر آئین اجازت دیتا ہے نا, چیف منسٹر کو آئین اجازت دیتا ہے. کل کو اگر آپ کی حکومت ہوگی اور آپ 2 سال کے بعد اس کو توڑنا چاہیں گے, سر سن لیجئے, اگر کل کو آپ کی حکومت آ جاتی ہے بغیر وجہ کے آپ نہیں توڑ سکتے. مجھے پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, بغیر وجہ کے آپ نہیں توڑ سکتے. کیونکہ مجھے
کیونکہ مجھے سوٹ کر رہا ہے کہ میں جو ہے پہلے توڑ دیتا ہوں چیف پہلے، کیونکہ میں فلانا جو ہے مجھے سپورٹ کرے گا. تو یہ کوئی وجہ نہیں ہے. لیکن اب تو اسمبلی ٹوٹ گئی نا عفنان صاحب، اب تو اسمبلی ایگزسٹ نہیں کرتی. ایک نان ریپرزینٹیٹیو نان الیکٹڈ سیٹ اپ ہے پنجاب میں. کیا یہ کنٹینیو کر سکتا ہے 6 ماہ مزید؟ 63 جو ہے وہ بھی تو آئین کو ری رائٹ کیا گیا تھا نا. اب مطلب کہیں پہ تو ہم نے بند باندھنا ہے. یہ تو باز ہی نہیں آ رہے نا، ایک کے بعد دوسری طرح کی چیز کیے جا رہے ہیں. تو اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس کے علاوہ کہ ہم اس چیز کو روکیں. کہ پہلے اٹھا کے پنجاب کو صوبہ ان کو دے دیا، جس کی وجہ سے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو گیا. اس کے بعد اسمبلیاں توڑ دی، اس کے بعد نیا تماشا انہوں نے شروع کر دیا ہے. یہ اس کو کہیں نہ عفنان صاحب ماننا پڑے گا. عفنان صاحب میں I get your point. مجھے یہ بتائیے، دیکھیں یہ it's not a matter of choice, it's a matter of responsibility. آپ کی جماعت کے پاس ہے حکومت، وزیر اعظم ہے آپ کی جماعت کے، ملک اس وقت ایبسولوٹ کیوس کی طرف بڑھ رہا ہے. اس کو روکنا کا جو اونس ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ آپ پر عائد ہوتی ہے. کیا یہ اچھا ہو کہ آپ کی جماعت کے لیڈر، آپ کے جو سربراہان ہیں، وہ کھڑے ہو کر کہیں کہ اس معاملے کو سیاستدانوں کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے اور تمام لوگوں کو آپ سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی دعوت دیں، آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کروا لیں، آپ اس معاملے کو بیٹھ کر ٹیبل پر سلجھا لیں. آخر کیوں اس گتھی کو مزید الجھایا جا رہا ہے؟ سفر تو ہم لوگ کر رہے ہیں، عام عوام کر رہے ہیں. I'm sure کہ آپ کے اپنے جو ارد گرد لوگ ہیں وہ بھی آپ کو یہ فیڈ بیک دیتے ہوں گے کہ نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ کیا 15 مئی اور کیا 8 اکتوبر کوئی بڑا ہی کیا کہتے ہیں، کوئی بڑا فرق ہو نا. اگر کہ کوئی 4 سال کا فرق ہو، 3 سال کا فرق ہو، کوئی بڑا لمبا چوڑا فرق ہو، ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے جی بنائیں جو بڑا مسئلہ ہے. کیا 15 مئی کیا 8 اکتوبر آپ بھائی چیز جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں. چند مہینے سے کیا ہو جائے گا سوائے اس بات کے جو میں نے آپ کو بتا دی ہے، جو میڈم سر اس لاجک سے تو پھر وہ 4 مہینے پہلے یا چند مہینے پہلے اگر آپ قومی اسمبلی کروا لیں تو کیا ہو جائے گا؟ نہیں تو اب یہ ضد کے اوپر تو عمران خان کی ہم نہیں مانیں گے بات، کیونکہ اس سے پہلے ضد لگا کے اس ملک کا جو اشر کیا ہے ہم مانتے گئے، اور اس ملک کا آج دیکھیں کیا اشر ہوا ہے. اب یہ ضدوں والا کام ختم ہو گیا عمران خان کا کہ میری آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کے خلاف اور ججز جو ہیں اعجاز الاحسن صاحب اور معزز جج مظاہر علی اکبر نقوی، ان کے خلاف ریفرنسز بھیجے جانے چاہیے؟ نہیں، مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف تو آلریڈی ریفرنسز جو ہیں وہ فائل ہو چکے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر. جو باقی 2 جج صاحبان ہیں ان کے جو 63A والا فیصلہ ہے اس کے اوپر تو میں یہ بالکل سمجھتا ہوں کہ انہوں نے آئین کو ری رائٹ کیا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک فل بینچ فل کورٹ سپریم کورٹ کی بٹھائی جائے یا سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر بٹھایا جائے اس معاملے کو، اور معاملے کو ریزالو کیا جائے. کیونکہ یہ تو بالکل آپ نے آئین کو ری رائٹ کر دیا، اس کی وجہ سے بڑے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں بڑے مسائل پیدا ہو گئے. تو کل جو ریزولوشن پاس ہوگی اس میں یہی ڈیمانڈ کیا جائے گا؟ دیکھیے میں تو اس کو جب وہ ریزولوشن آ جائے گی تب اس کو کر لیں گے، لیکن along these lines ہی معاملات چلائے جائیں گے. جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 63 آپ نے جنرل باجوہ کا جو بھی انٹرویو آیا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ججوں نے ایسا فیصلہ دے کے جو ہے وہ پورے ملک کو مشکل میں ڈال دیا. وہ ڈینائی کر رہے ہیں انٹرویو سے. نہیں، وہ انٹرویو کو ڈینائی کر رہے ہیں، مگر جو شاہد مشرا صاحب ہیں وہ لوگ نہیں کر رہے ہیں نا، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہے. اور مجھے آپ یہ بات بتا دیں کہ یہ مطلب کہیں تو ہم بند مانیں گے نا، ورنہ تو یہ ملک جو ہے یہ اس حال تک پہنچا ہی. لیکن عفنان صاحب انٹرسٹنگ بات یہ ہے، آپ ابھی بات کر رہے تھے کہ بھئی انہوں نے پروونشل اسمبلیز کو ڈیزالو کر دیا. آپ ہی نے ان کو انکریج کیا تھا کہ یہ اسمبلیز ڈیزالو کریں، اور اب آپ ہی ان پہ تنقید کر رہے ہیں. ہم نے تو یہ کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ روزانہ ایک کپ آپ نے ڈالی ہوئی ہوتی ہے، تو آپ جو ہے وہ توڑ دیں اسمبلیاں. تو انہوں نے توڑ دی آپ کے کہنے پہ، آپ کے کہنے پہ توڑ دی انہوں نے. ہاں تو انہوں نے ہمارے کہنے کے اوپر اور تو کوئی بات آج تک مانی نہیں ہے. ہم نے کہا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں آگے ہم سے بات کر لو، نہیں کی. ہم نے کہا چارٹر آف اکانومی میں ہم سے بات کر لو، آگے نہیں کی. ہم یہ کہہ رہے ہیں نہیں، بٹ دیز آر ٹو سیپریٹ ایشوز. سر فنڈز جاری اب جو ہے یہ والی بات ہماری مان لی ہے، تو بھائی یہ اگر وہ والی مانی ہے تو پھر یہ بھی مانے نا. نہیں یہ تو کوئی سر دیکھیں آپ کی بہت ساری باتیں ہیں.
دیکھیں آپ کی بہت ساری باتیں ہیں جس میں بڑا وزن بھی ہے، لیکن آپ کی بہت ساری باتیں ہیں جہاں پر ظاہر ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آبویسلی آپ نے اس کے موقف کو بیان کرنا ہے، لیکن جو آپ یہ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جس طرح گورنمنٹ فنڈز نہیں فراہم کر رہی ہے، اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینے کے لیے آپ کے پاس انتخابات کے لیے فنڈز موجود نہیں ہیں، سیکیورٹی موجود نہیں ہے ہمارے پاس الیکشنز کے لیے. ڈو یو ایگری؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات درست ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ وہ 4-3 کا فیصلہ ہے، جیسے ابھی آپ نے بات کی ہے نا کہ دیکھیں اگر ہم نے آئین اور قانون کی بات، آپ کہہ رہے ہیں 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے نا، اسی طرح یہ فیصلہ 4-3 کا آ چکا ہے. اس کے اوپر سر اس کے اوپر کل ورڈکٹ میں بڑا کلیئرلی اس کو سیٹ اسائیڈ کر دیا گیا ہے. بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس ہے، وہ تو کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے. میری گزارش سننے دیکھیں، بات یہ ہے کہ بالکل بینچ بنانے کا ان کے پاس اختیار ہے، لیکن بینچ جب بن جائے تو وہ اس کو کسی جج کو نکال نہیں سکتے. یہ تو کوئی مذاق نہیں ہے کہ آپ کہیں گے اچھا یہ 3 جج میرے خلاف ہے، 4 ان کو نکال دو، باقی جو رہ جائے وہ فیصلہ دے دیں. اس طرح تو یہ تو آپ نے مذاق بنا دیا آئین اور قانون کا. اور جو میں نے ججمنٹ خود پڑھی ہے، آپ وہ ججمنٹ میں جا کے پڑھ لیں، انہوں نے کوئی اس کے اندر کوئی ریزننگ نہیں دی ہوئی کہ بھائی انہوں نے یہ کیوں کیا یا یہ کیا وجہ ہے کہ 4-3 کا فیصلہ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا، بس یہ لکھا ہوا ہے. یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ سر ڈیٹیلڈ ججمنٹ آنا ہے ابھی اس کے اوپر، ابھی تو شارٹ آرڈر دیکھا ہے آپ نے. ججمنٹ کی وہ 2 لائن دیکھیں، 2 لائنیں تو لکھ دیتے نا کہ میں نے اس لیے یہ لاجک چیز کے بیہائنڈ کوئی لاجک ہے ہی. سر بریک سے پہلے ایک سوال کا سر بریک سے پہلے ایک سوال کا جواب دے دیں. کل میاں محمد نواز شریف صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے، وہ 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں، وہ مسلم لیگ نواز کا سب سے زیادہ قابل قبول چہرہ ہیں عوام میں. وہ لندن سے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر رہے تھے. کیا یہ اچھا ہوتا کہ کل وہ یہ کہتے ہیں اپنے سینے کے اوپر ہاتھ مار کے کہ میں پاکستان آ رہا ہوں، میں ہر چیز کا مقابلہ خود کروں گا اور عمران خان تمہارے ساتھ سیاست کے میدان میں مقابلہ ہوگا؟ یہ انشاءاللہ بہت جلد، یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گی. میاں محمد نواز شریف صاحب پہلے بھی 2 دفعہ ایگزائل سے واپس آ چکے ہیں، وہ اس دفعہ بھی دوبارہ آ جائیں گے. اور انہوں نے اب وہ سعودی عرب سے لندن واپس جائیں گے. اب جب انہوں نے آنا ہے 10-11 اپریل کو سعودی عرب سے لندن واپس جائیں گے یا پاکستان آنے کا امکان ہے؟ لیکن اس کے اوپر میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کروں گا، لیکن وہ بہت جلد انشاءاللہ. لیکن یہ تو پیچھے ہم 1 سال سے سن رہے ہیں کہ بس آنا ہی چاہتے ہیں. 1 سال ہو گئے. اچھا مریم نواز صاحبہ بھی آ گئی نا واپس. اس سے پہلے بھی میاں صاحب گئے تھے، وہ بھی واپس آ گئے تھے. شہباز صاحب گئے تھے، وہ بھی اللہ کرے. دوبارہ آ جائیں گے، آپ فکر نہ کریں انشاءاللہ. لیکن سر کل کو میں بریک پہ جا رہا ہوں اور بریک سے پہلے بس آخری بات میں آپ سے کر دوں، اٹس مائی کامنٹ اف یو وانٹ ٹو ریپلائی، کہ عفنان صاحب دیکھیں وزیر اعظم آپ کی جماعت کا ہے، حکومت ہے آپ کی، عوام جو سفر کر رہے ہیں اس کا جواب آپ ہی کو دینا ہوگا. اس کا جواب اپوزیشن سے نہیں لیا جا سکتا. اٹس یور ریسپانسبلٹی، اٹس ناٹ اے میٹر آف چوائس کہ آپ کی جماعت کو کیا سوٹ کرتا ہے اور کیا نہیں کرتا. کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیجئے ورنہ پھر میں بریک پہ جا رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم بالکل ذمہ دار ہیں. پچھلے 5 سال میں 1 سال کے ہم ذمہ دار ہیں، 4 سال کے بی ٹی آئی ذمہ دار ہیں. اور یہ جو تباہ بربادی پچھلے 4 سال کی ہے اس کی اتنی جو ہے وہ آپ جس کو جو بنتی ہے وہ کر دیں. کہتے ہیں میں تھینک یو سو مچ عفنان صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. آپ بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو کمیشن آف پاکستان کے سابق ایڈیشنل سیکرٹری افضل خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا بظاہر تعاون کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے ہم الیکشنز کروا رہے ہیں، یا ابھی کچھ گیمز باقی ہیں؟ اس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ گوسپ بھی ہے شہر اقتدار سے. بریک کے بعد ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اس وقت شہر اقتدار میں گزشتہ روز جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 3 رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا کہ پنجاب میں انتخابات کروا دیے جائیں، اس کے آفٹر شاکس محسوس ہو رہے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کریں گے. ایک اپڈیٹڈ شیڈیول الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کر دیا گیا. 14 مئی کو انتخابات ہوں گے اور اس کے حوالے سے اپیلیں دائر کرنے کی جو اعتراضات ہیں وہ داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 اپریل ہوگی. اس کے علاوہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اپیلیٹ ٹریبونل ہے وہ اپیلوں پر فیصلے 17 اپریل تک کرے گا. امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست 18 اپریل کو جاری ہوگی. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آخری تاریخ 19 اپریل ہوگی. امیدواروں کو انتخابی نشانات 20 اپریل کو جاری ہوں گے اور انتظامی اور سیکیورٹی معاملات کے لیے نگران حکومت سے رابطہ کیا جائے گا. اب اس معاملے پر بات کے لیے، گفتگو کے لیے، تبصرے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں افضل خان صاحب اور سابق
ایڈیشنل سیکرٹری ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے. سر ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا سر، میں اس سے پہلے کہ میں آپ سے اپنا پہلا سوال کروں، میں ایک گوسپ آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس وقت چہم گوئیاں چل رہی ہیں شہر اقتدار میں، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حکومت جو ہے وہ ڈٹنے کا فیصلہ کر چکی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی راہ میں رکاوٹ اب ایسے کھڑی کی جائے گی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا، ایک تو قرارداد آئے گی قومی اسمبلی میں، وہ ظاہر ہے کہ پاس کر لی جائے گی. راجہ ریاض آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس کو اپوز کر نہیں سکتے یا کرنا نہیں چاہتے. اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا، فنڈز نہ دینے کا فیصلہ ہوگا، وہ وفاقی کابینہ کرے گی. پھر یعنی کہ لگانی ہے تو پھر آپ 70 لوگوں پر 85 لوگوں کے اوپر لگا دیں اگر آپ نے توہین لگانی ہے. اس قسم کی چہم گوئیاں چل رہی ہیں. ابھی ظاہر ہے کہ یہ آفیشلی کنفرم ہو جائے گا 10 اپریل کو، زیادہ دور نہیں ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان یا گورنمنٹ کے پاس کوئی آپشن ہے، کوئی آئینی قانونی راستہ ہے الیکشنز نہ کروانے کے لیے؟ بالکل بھی نہیں. اگر کوئی بھی راستہ ہوتا تو اس وقت بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی. اس وقت جو پی ڈی ایم کی پارٹیاں ہیں، یہ تمام وہ پارٹیاں ہیں جو ٹانگا پارٹیاں بننے والی ہیں. ان کی ضمانتیں ضبط ہوں گی. یہ یاد رکھیں، یہ ابھی آپ 14 اپریل کو بھی دیکھ لیں گے، 14 مئی کو بھی دیکھ لیں گے، اور اس کے بعد بھی دیکھ لیں گے. اور یہ جو ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں، یہ اقتدار میں آنے کے لیے سب کچھ کرتی ہیں. اگر ان کو مفت میں جنرل باجوہ نے اقتدار دے دیا ہے تو وہ اس سے اس وقت تک اس طرح چمٹے رہیں گے جیسے پانی کے جوہر میں وہ بھینس سے وہ جو چیز ایک چمٹ جاتی ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اس وقت تک جب تک اس کو زبردستی ہٹایا نہ جائیں جونگوں کی طرح، تو یہ چمٹے رہیں گے. نہیں زبردستی ہٹانا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ کمپلیٹ کیجئے پھر میں. جی، اب بات یہ ہے کہ انتخابات کے لیے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کر لیا، اور یہ فیصلہ بیسیکلی وہ جو ایک انڈین جو چیف جسٹس تھا، اس نے کہا تھا یاد کیے تو 5 منٹ کا فیصلہ ہے. صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بندہ مر جائے یا استعفیٰ دے دے تو 60 دن میں الیکشن ہوں گے، اور اگر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے، اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے، تو 90 دن کے اندر الیکشن ہوں گے. اس میں ابہام کہاں ہے، اس میں کنفیوژن کہاں ہے، سوائے اس کے کہ جی میں نے یہ نہیں ہونے دینا، میں نے الیکشن سے بھاگنا ہے. دیکھیں، آپ کے کوئی پہلوان ہے، آپ نے کسی دوسرے پہلوان کو آپ نے چیلنج کر دیا. اگر وہ پہلوان آپ کے ساتھ لڑتا نہیں ہے تو آپ کو واک اوور دے دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے وہ ہار گیا، آپ جیت گئے. بات یہ ہے کہ الیکشن یہ وہی بندیال صاحب ہیں جب 9 اپریل کو تھے، اس میں باجوہ بھی تھا، بائیڈن بھی تھا، بندیال صاحب خاموش تھے، کمپلیسٹ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کا دل بدل دیا کہ نہیں، اس ملک کو ہم نے قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہے، اور منیمم یہ ہے کہ انتخابات کرائے جائیں. دیکھیں، آئین میں لکھا ہے کہ حاکمیت اللہ کی ہوگی، اور یہاں پہ جو پاکستان میں اقتدار ہوگا وہ عوام کی رائے، چوزن ریپرزینٹیٹیوز. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے آئین کا جو جب آپ کھولتے ہیں تو پہلے صفحے پر یہ بات موجود ہے کہ اس اتھارٹی کو ایکسرسائز کریں گے پاکستان میں وہ عوامی نمائندے جو کہ عوام کے ووٹ کی طاقت سے پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی میں سامنے آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ظاہر ہے کہ اب یہ معاملہ جڑا ہوا ہے. آپ تو الیکشن کمیشن کا تجربہ رکھتے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کیسے آپریٹ کرتا ہے. اس کے پاس اپنے طور پر فنڈز موجود نہیں ہیں. اس نے ظاہر ہے کہ وفاقی حکومت سے درخواست کرنی ہے، وفاقی حکومت فنڈز مختص کرے گی تو اس کے ذریعے الیکشن ہوگا. اس کے بعد اس نے سیکیورٹی کے لیے جو لوگ ہیں وہ مانگنے ہیں وزارت دفاع سے اور وزارت داخلہ سے. جو انتہائی حساس ہیں وہاں پر ان کو وزارت دفاع کی بھی ضرورت پڑ جائے گی. جو صرف حساس ہیں یا نارملی جو پولنگ سٹیشنز ہیں وہاں پر پولیس کے آپ کو اہلکار چاہیے ہوں گے. اب یہ جو گورنمنٹ ہے وہ تو کوآپریٹ کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. الیکشن کمیشن نے اپنے طور پر کہہ دیا کہ ہم تو فیصلے سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر رہے، ہم تو اس کے اوپر عمل درآمد کر رہے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ 10 اپریل ہمارے سامنے پہلی ڈیڈ لائن ہے جو سپریم کورٹ کی طرف سے کہ فنڈز 10 اپریل تک جمع کرا دی جائیں. 10 اپریل تک فنڈ نہیں ملتے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. ذرا اس کا آگے کا پروسیس ذرا ہمیں سمجھائیں نا، ذرا اس کی منظر کشی کریں کہ پھر کیا ہوگا. مجھے معلوم نہیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے اور آپ نے کتنے انتخابات دیکھے ہیں.
لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ ہم نے سر انتخابات 1990 کا پہلا دیکھا تھا. 1990 کا آپ نے پہلا دیکھا تھا. ماشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کہ 1990 سے لے کر آج 2023 تک آپ نے پہلی دفعہ یہ بات سنی کہ جی فنڈز چاہیے, فنڈز کے بغیر الیکشن نہیں ہو سکتا. آپ نے اس دفعہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ سیکیورٹی نہیں ہے, ڈیفنس نہیں ہے, ملک میں انتشار ہو گیا ہے. وہاں پشاور میں ایک دھماکہ ہو گیا اور دھماکے کے فوراً بعد وہاں کے آئی جی پی نے کہا کہ میں الیکشن کے لیے تیار ہوں, تو اس آئی جی پی کو بھی گھر بھیج دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ یہ تمام باتیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہی ہیں. اس دفعہ تو یہ باتیں جو سپریم کورٹ نے کی ہیں نا, میری بات سنیں, الیکشن کمیشن جو ہی الیکشن کا شیڈول اناؤنس ہو جاتا ہے اس کے پاس تمام اختیارات آ جاتے ہیں. تمام اختیارات کے مطلب یہ ہے کہ all these executive is subservient to the election commission of Pakistan. اور پھر میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہتا ہوں, تھوڑا سا آپ سوچیں, الیکشن میں الیکشن کمیشن کے پیسے خرچ کہاں ہوتے ہیں؟ الیکشن کے لیے ہوتے ہیں ایک تو ڈبے, جو ڈبے ہمیں ہماری دور سے پہلے ہمیں ہی دیے گئے تھے, UNDP نے فری گفٹ دیے تھے. اس کے بعد وہ گتے کا وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے جا کے آپ ووٹ ڈالتے ہیں, وہ بھی ہمارے پاس لاکھوں موجود ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے وہ مہر لگانے والی چیز, وہ مہر بھی ہمارے پاس کروڑوں موجود ہے. اس کے بعد ہوتی ہے وہ لیٹر جو پیڈ نہیں ہوتی, جو آپ نے کچہری میں جا کے آپ وہ انگوٹھا لگاتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, انک پیڈ. انک پیڈ جو ہے وہ آپ سالوں چلا سکتے ہیں اس کے اوپر تھوڑی سی سیاہی ڈال کے. اب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ خرچہ اگر ہوتا ہے تو خرچہ تو الیکشن کے کینڈیڈیٹ کا ہوتا ہے. جب آپ نے کبھی الیکشن لڑا ہو, میں نے کالج کے الیکشن لڑے ہیں, میں نے RIUJ کے الیکشن لڑے ہیں, تو اس میں نے بھی سر ایک دفعہ پریس کلب کے لڑے تھے الیکشن. اچھا گڈ. ہم جس زمانے میں لڑا کرتے تھے تو وہاں پہ نواز رضا ہوتے تھے جس کے پاس ایک جعلی لسٹ آف ووٹرز ہوتی تھی اور وہ ہمیشہ جیتتا رہتا تھا. سمیع ابراہیم وغیرہ اور ہم دوسرے. سر اس معاملے پر آ جائیں, وہ موجود نہیں ہے اپنا جواب دینے کے لیے, ذرا اس کے اوپر ہمیں سمجھائیں. جواب اور سوال کی بات نہیں ہو رہی, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جیتتے کیسے ہیں اور ہارتے کیسے ہیں. میں آپ کو اس کی سیاق سباق کے ساتھ بتاتا ہوں. ہر جگہ یہی مسئلہ ہے. جب آپ کے پاس بات سنیں, جب آپ کے پاس پاپولیرٹی نہیں ہو, جیسے اس وقت PDM کے پاس پاپولیرٹی نہیں ہے, جیسے ان کو انتخابات سے پہلے معلوم ہے, جیسے حمزہ کی موجودگی میں انہوں نے 37 الیکشن لڑے, اس میں سے 30 باوجود تمام یہ کہ پٹواری بھی ان کا تھا, DSP بھی ان کا تھا, تھانے دار بھی ان کا تھا. اور پنجاب میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پنجاب میں ووٹر کو دھمکایا جا سکتا ہے, ڈرایا جا سکتا ہے, کہ PK میں لوگ نہیں ڈرتے. لیکن اب پنجاب بھی کھڑا ہو گیا, لوگ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنا چاہتے ہیں اور سپریم کورٹ ان کے لیے. اچھا, میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کو آج تک, میں جب تک الیکشن کمیشن میں رہا, کبھی ہمیں فنڈز کی کمی نہیں ہوئی, کبھی ہمیں سیکیورٹی کی کمی نہیں ہوئی. بلکہ ایک سیکیورٹی کی ہائیسٹ میٹنگ میں موجود تھا, تو ہمارا سردار فخر عالم تھا, اور ایک ہمیں جو آرمی سے ہم جو ہماری مدد کر رہے تھے, وہ ان کا جو ایئر ڈیفنس کمانڈ تھی, یہ ویسٹیج میں ان کا دفتر تھا, ہم وہاں گئے تھے. تو وہ ان کے جنرل احسان تھے, انہوں نے کہا کہ ہم آئندہ بھی آپ کی مدد کریں گے. تو ہمارے جو سردار فخر عالم صاحب تھے, انہوں نے اسے کہا کہ اس دفعہ تو ہم آپ سے مدد لے لیں گے, آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہماری جو سول جو ادارے ہیں ہم انہی سے الیکشن کروایا کریں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کا مسئلہ کون بناتا ہے؟ غنڈے بناتے ہیں, بدماش بناتے ہیں. اور کوئی غنڈا اور بدماش ایسے بدماشی کر سکتا ہے جس کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہ ہو, اگر حکومت چاہتی ہے. اور ایک چیز میری بات سنیں, میں آپ کو سمپل یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو سپریم کورٹ نے کہا ہے, یہ الیکشن کمیشن خود بھی کہتی تو یہ سب کچھ کام ہو جاتے, لیکن وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ان کی کیا مجبوریاں تھیں, لیکن یہ انہوں نے بہت اچھا کیا اپنی ذات کے ساتھ کہ انہوں نے کل آرڈر ہوا, آج اس کے اوپر منوعن عمل کیا. آپ صرف ریومرز پہ نہ جائیں, آپ دیکھیں گے کہ وہ ہر کام ایسا ہی پورا ہوگا, اور اگر پورا نہ ہوا
میرے دل کے اندر ایک یہ خواہش ہے کہ کوئی تو ایسے نر کا بچہ بنے کہ وہ انکار کر دے، اس لیے کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ پاکستان میں سن 73 کا جب سے آئین بنا ہے آرٹیکل 6 کسی کے اوپر استعمال نہیں ہوا۔ نواز شریف نے اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں ہوا، اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ استعمال ہو، اس لیے کہ بیڈ بلڈ جو ہے نا، اگر آپ کے جسم میں پیپ ہے تو جب تک وہ پیپ کو نکالا نہیں جاتا تو آپ کے زخم کو آرام نہیں ملتا۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ اللہ ان میں سے کوئی شیر پیدا کرے کہ کوئی سچ مچ کا شیر ہو اور وہ سپریم کورٹ کو انکار کر دے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آگے ہوتا کیا ہے۔ الیکشن ہوں گے، صحیح ہوں گے، شفاف ہوں گے، پاکستان کی افواج اس کا ساتھ دیں گے، سیکیورٹی میں ہوں گے، محفوظ ترین الیکشن ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے۔ باسط صاحب آپ کے پاس آپ نے کوئی کامنٹ کرنا ہے؟ افضل خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ میں ذرا باسط صاحب کی طرف آ جاؤں۔ باسط صاحب بڑا دھیمے دھیمے لہجے میں اب مسکرا رہے ہیں، کچھ لکھ رہے ہیں اور کچھ کہنا چاہ بھی رہے ہیں اور کہہ بھی نہیں رہے۔ نہیں، میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے پہلے بھی الیکشن کمیشن نے جب سپریم کورٹ نے ڈیسیشن دیا تھا کہ آپ 10 اپریل کو الیکشن کروائیں، کب کا تھا؟ الیکشن کمیشن نے 30 اپریل کا، سپریم کورٹ نے ہاں جو ڈیٹ سپریم کورٹ نے اس سے انہوں نے کہا تھا کہ بیرس منیمم کے بعد پھر پریزیڈنٹ نے جو ڈیٹ دی تھی، پریزیڈنٹ نے پہلے ڈیٹ دی تھی، وہ کون سی تھی؟ وہ 9 اپریل تھی۔ 9 اپریل، تو اس کے 10 اپریل تھی۔ اٹ واز اے سنڈے۔ اچھا، اس کے فوری بعد جو پہلے ڈیٹ دی گئی تھی پریزیڈنٹ 30 اپریل کی ڈیٹ تھی نا، 30 اپریل کی الیکشن کمیشن نے اور پریزیڈنٹ نے ان کو، پریزیڈنٹ نے 9 اپریل کی دی تھی۔ اچھا، تو 30 اپریل کو ڈیسیشن ہوا تھا کہ انتخابات ہوں۔ اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے ایک نیا شیڈیول بھی ایشو کیا تھا کہ اس نامینیشن پیپر کریں گے، جو بھی آج انہوں نے کیا ہے۔ تو اس وقت فوری طور پہ الیکشن کمیشن نے جو اس وقت سپریم کورٹ کا ڈیسیشن تھا اس پہ بنوان عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ کوئی ہم نے دیکھا نہیں، ہم سب بہت خوش تھے کہ جب الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد پھر آنن فانن الیکشن کمیشن نے ہمیں ایک ڈیٹ دی تھی 8 اکتوبر کی۔ تو کل ریزولوشن جو آئے گی نا، اس سے ہمیں صحیح اندازہ ہوگا کہ ہونے کیا جا رہا ہے۔ ابھی ہم یہاں بیٹھ کے تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہو جائیں گے، nobody is sure کہ الیکشن، ہاں میرا بھی یہی خیال ہے کہ ابھی بہت سی آپ کا خیال نہیں، آپ کی خواہش بھی ہے؟ نہیں، خواہش میری قطعاً کوئی نہیں ہے، میری یہ خواہش ضرور ہے، آپ کے دلائل اسی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیے پھر وہی بات کرتے، میری خواہش یہ ضرور ہے کہ نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلیز کے الیکشنز ایک ساتھ۔ آپ کی خواہش آئین کے مطابق نہیں ہے نا باسط صاحب؟ میری آئین کے مطابق ہے، کیونکہ ہمارے لا منسٹر کہتے ہیں کہ 18 امینڈمنٹ میں اسی بات کو کہا گیا ہے بار بار کہ الیکشنز ایک ساتھ ہوں۔ اور چونکہ میں دیکھیے ایک اور بڑا مسئلہ ہے، یہ پنجاب کی اور کے پی کی حکومت تو پہلے کہا گیا ہے کہ کوئی صوبائی کوئی چیف منسٹر نہیں ہو سکتا ہے، لیکن جنرل ریزنز ہونا، ادھر جنرل ریزنز نہیں تھے۔ غلام اپنے چودھری پرویز الہی کہتے نہیں تھکتے کہ یہ مجھے مجبور کیا گیا ہے، میں تو ڈیزالو نہیں کرنا چاہتا تھا اسمبلی۔ باسط صاحب مجھے بریک پہ جانے دیں، میں بریک کے بعد جو ہے وہ آپ کو کٹہرے میں کھڑا کروں گا۔ یہ بس آپ کے جو وہ دلائل جو ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں، اور آپ کے دلائل، اور ظاہر ہے کہ آپ کے اور بھی بہت سارے کولیگ اور آپ کے ہم آواز لوگ ہیں جن کے کہنے کے اوپر شاید یہ سارے معاملات ایسے چل رہے ہیں اور ہیجان میں مبتلا ہے اس وقت قوم۔ بریک کے بعد باسط صاحب کو آج ذرا کٹہرے میں کھڑا کرتے ہیں۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ کہانی سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے، اور اگر نہ سمجھنا چاہیں تو اس کو جتنا مرضی الجھا لیں۔ آج سے 1 سال پہلے یہ جماعتیں پی ڈی ایم میں شامل، یہ اتحادی جماعتیں یہ حکومت میں آئی۔ حکومت میں آنے کا مقصد اور اعلان یہ تھا کہ ہم ریاست بچانے آئے ہیں۔ 1 year ڈاؤن دا لائن آج ریاست کو قربان کیا جا رہا ہے اپنی سیاست پر۔ پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے آئے کا نعرہ لگایا گیا تھا، اور آج خود اپنے فیصلوں کے ذریعے پاکستان کو ڈیفالٹ کے دھانے پر لے آئی ہے یہ حکومت۔ اس وقت الیکشن پاکستان میں نہیں ہو رہا، ہیجان کی کیفیت ہے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ فلاں اور فلاں جماعت کو الیکشن سوٹ نہیں کرتا۔ امبیسڈر عبدالباسط جو ہیں وہ روزانہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے شو میں ہمیں بتاتے ہیں کہ الیکشنز اس وجہ سے جو ہے وہ 1 تاریخ کو ہونے چاہیے۔ باسط صاحب ذرا آج آپ ایکسپلین کر ہی دیں، اور ذرا ہم سن لیں کہ آپ کے دل کی بات کیا ہے۔ نہیں، دل کی بات تو نہیں ہے، میں تو بحیثیت ایک عام پاکستانی کے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت تو پہلے بھی پی ٹی آئی کے پاس ہی تھی۔ انتخابات ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو اتنا یقین ہے کہ وہ انتخابات جی جائیں گے تو دوبارہ پی ٹی آئی کی حکومت بن جائے گی۔ تو گراؤنڈ پہ کیا چینج آئے گی؟ مجھے تو یہ کوئی سمجھا دے
یا تو پہلے نمبرز بہتر ہو جائیں گے نا, وہ جو جوڑ توڑ چل کر کے ان کے ہاتھ سے کھینچنا چاہ رہے تھے اسمبلی پنجاب. عمران خان نے بار بار یہی کہا کہ انہوں نے اسمبلی اس لیے ڈیزالو کی کہ وہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ پہ پریشر بلڈ کرنا چاہ رہے تھے کہ نیشنل اسمبلی کو ڈیزالو, لیکن وہ نہیں ہو سکا, وہ کام نہیں آیا. ان کا جو پریشر ہے, پی ڈی ایم کی حکومت اسلام آباد میں موجود رہے گی. میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آج الیکشنز ہو جاتے ہیں پروونشل اسمبلیز کے, تو پھر کل جب قومی اسمبلی کے الیکشنز ہوں گے تو پھر یہی افراتفری آپ کو نظر آئے گی, یہی ملک میں انسٹیبلٹی کے مناظر ہم دیکھیں گے. پھر یہی الزامات کرنا چاہ رہے ہیں, اس وجہ سے الزامات یہی چلیں گے کہ بھئی الیکشنز ریگ ہو گئے. الزام کب نہیں لگا ریگنگ کا, کب نہیں لگا الزام ریگنگ کا؟ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر ہم نے ملک میں پرانی داستان دہرانی ہے, 2013 کے الیکشنز کو, آروز کا الیکشن کا آصف علی زرداری نے, آپ میرے آرگومنٹ کی تائید کر رہے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ. میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ تاریخ سے کوئی سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ وہی کچھ ہوگا, پہلے بھی ہوتا رہا, یہ کوئی عجیب آرگومنٹ آپ. تو سر یہاں پہ جو ہارتا ہے وہ یہی کہتا ہے, تو غلط ہے نا. تو پھر اب الیکشنز نہ کروائیں کیونکہ یہ غلط ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشنز, کون یہ کہہ سکتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں, لیکن ایک سر اینڈ رزلٹ آپ کی خواہش کا اینڈ رزلٹ یہی ہے. آگے بڑھنے کوئی منطق تو ہو, کچھ چیزیں ٹھیک ہوں, کسی ہم صحیح راستے پہ تو چلیں نا, صراط مستقیم پہ تو ہم چلیں. بار بار اگر وہی باتیں ہم نے دہرانی ہیں تو پھر اچھا ہے کہ الیکشنز نہ ہی ہوں. اگر ہم نے دوبارہ ریگنگ کے الزامات سننے ہیں, ہم نے یہی سننا ہے کہ جو آروز کا الیکشنز ہے, دوائی پیئیں گے تو آپ کا بخار, سر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے, آپ یہ جو کڑوی دوائی ہے یہ پیئیں گے تو آپ کا جو ٹیمپریچر ہے وہ نیچے آئے گا. آپ کہہ رہے ہیں میرا ٹیمپریچر نیچے آ جائے گا تو میں کڑوی دوائی پی لوں گا. نہیں, یہ کہنے کا معاملہ نہیں ہے. آپ جس طریقے سے, میں پاکستان کو ہم سب دیکھنا چاہتے ہیں خوشحالی کی طرف جائے, استحکام کی طرف جائے, کوئی سیاسی استحکام آئے. اگر وہی باتیں ہم نے 90 کی دہائی کی یا پچھلی دہائی کی دہرانی ہے تو پھر بہتر نہیں ہے کہ انتخابات نہ ہوں. اگر اس سے مزید سیاسی افراتفری پھیلنی ہے, جو کہ پھیلنی ہے, میرا اپنا گمان یہ ہے, خدا کرے میں غلط ہوں, لیکن میرا اپنا گمان یہی ہے کہ اگر الیکشنز ہوتے, اس سے بہتر ہے کہ کابینہ جو ہے وہ ڈٹ جائے, فی الحال الیکشنز نہ کرے میرے حساب سے, اور بے شک ان پہ آرٹیکل 6 لگ جائے. باسط صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس ملک میں یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جس فیصلے کو جو مرضی چاہے پک اینڈ چوز کر سکتا ہے. مرضی شاہی, دیکھیں اس میں بہت سے پرابلمز ہیں, اور آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ عوام فیصلہ نہ کرے. یہ دیکھیں معاملہ قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ کہاں سے اٹھا کہ جو سو موٹو کی جو سن رہی ہے بینچ, یہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں اور سر وہ سو موٹو کی سماعت کر رہے تھے جس میں خیبر پختونخوا کی جو ہائی کورٹ ہے وہ دونوں ان معاملات کو دیکھ رہی تھی, تو پہلے ان کا انتظار کر لیتے آپ. سپریم کورٹ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ اس نے سو موٹو معاملات کو دیکھ رہا ہے. سر میں آپ کو عرض کرتا ہوں, آپ وہی کہانی دہرائیں گے نا جو آپ, میں پچھلے 10 سال سے, پچھلے 2 مہینوں سے آپ سے سن رہا ہوں. آپ سمجھنا نہیں چاہ رہے. بائی دا ٹائم ہمارے الیکشنز ہوں گے تو ہم سارے میں نے آغاز کیسے کیا تھا, میں نے آغاز کیسے آغاز آپ نے کیا؟ میں نے آغاز ایسے کیا تھا کہ کہانی سمجھنا چاہیں تو بہت آسان ہے, یہ تو ہم سمجھ جائیں گے. کہانی آپ کی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ تماشا جو گتھی تب جو سلجھے گی تماشا ختم ہوگا والی بات ہے. یہ ہے کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ عقدہ تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. لیکن آپ اس کا پھر آخری شعر مس کر رہے ہیں. افتخار عارف صاحب نے یہ بھی کہا ہے, جو خلق اٹھی تو سب کر تب تماشا ختم ہوگا. آپ خلق کے اٹھنے کا, سر آسان سی بات ہے, سن لیجئے, اب سن لیجئے. میں کیا بات سنوں؟ اچھا آپ سننا نہیں چاہتے تو سننا چاہتا کیا خدا حافظ کر دیں؟ نہیں, خدا حافظ نہ کریں, نہیں تو پھر سن لینا. آپ سنائیے, لیکن مختصراً سنائیے, پھر آپ میرا کاؤنٹر آرگومنٹ نہیں سنتے. سر کیوں سپریم پھر آپ فوراً کہہ دیتے ہیں کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سر آپ جب کمپلیٹ کر لیں مجھے بتائیے. آپ بتائیے, بولیے, فرمائیے. میں خاموشی سے سن لیں میری بات. میں ہمت انگوش. سر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے, یہ الگ بحث ہے کہ صحیح ہوئی یا غلط. گورنر پنجاب اسمبلی کو تحلیل کرنے کی سمری پر دستخط کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. ٹھیک. اسمبلی لیکن 48 گھنٹے کے بعد تحلیل تصور کی جاتی ہے. پھر آپ وہی کہانی ڈال. سر سن لینا, آپ کیا 90 سر معلوم ہے بابا, سر نہیں معلوم آپ کو, یو آر مکسنگ دیم. آرگومنٹ کی طرف آئیے, پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں 2 منٹ رہ گئے ہیں. سر جب ایک گورنر ایسے ہاتھ کر کے جو ہے نا وہ نابینا کی طرح ہو جائے گا, جو یہ جس کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ کہے گا میں نے کیونکہ تحلیل نہیں کی تو میں ڈیٹ نہیں دوں گا. الیکشن کمیشن کہتا ہے ڈیٹ دینے کا ہمارا اختیار نہیں ہے. ہائی کورٹ سن لینا سر, آپ وہی بات کر رہے ہیں. آپ نے 4 مرتبہ
مرتبہ مجھے کہا کہ میں آپ کو ٹائم دے رہا ہوں, آپ میری بات نہیں سننا چاہ رہے. اس لیے کہ 2 منٹ رہ گئے, پھر آپ پروگرام کی اس کو کنکلوڈ کر دیں گے. اگر آپ میری بات نہیں سنیں گے, نہیں آپ نہیں سنیں, میں صرف آپ سے یہ کہنا, پرسوں آپ میں تو کہہ رہا تھا کہ خداحافظ کر دیتے اگر نہیں سننی بات. پرسوں آپ نے ہمیں یہی باتیں ساری بتائی تھیں. یہ تو باتیں ہم سب جانتے ہیں, نہیں بات کریں نا آپ. یہی تو بات ہے کہ آپ انہی باتوں کو جانتے ہوئے, جانتے بوجھتے ہوئے, آپ لوگ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس بات کی. آپ کا یہی آئیڈیا ہے نا کہ الیکشنز نہیں ہونے چاہیے. عوام کو یہ اختیار, آئین پاکستان کے پہلے صفحے 3 لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس ملک میں مجھے بتائیے پرسوں جو حکومت ہے وہ چلانی ہے چوزن ریپرزینٹیٹیوز نے. پرسوں آپ یہی کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے اور محسن نقوی کی حکومت چلا دیں. پرسوں یہی بات ہو رہی تھی اور میں نے کہا کہ یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر چیز پریڈکٹیبل ہے کہ کل فیصلہ کیا آئے گا, یہ گروپ کون سا فیصلہ کرے گا, وہ گروپ کون سا فیصلہ کرے گا. اگر ہمارے حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلوں کو پہلے سے ہی جانتے ہیں. آپ کو بالکل نہیں, اچھا ٹھیک ہے, آپ کو بالکل نہیں لگتا کہ یہ جو پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں انہوں نے کوئی بھی روڑا اٹکایا ان الیکشنز کی راہ میں؟ نہیں, وہ تو نہیں چاہتے الیکشنز ہونا, میں تو مان رہا ہوں. تو یہ غلط ہے نا, تو سپریم کورٹ اس میں فیصلہ نہیں دے گا. وجوہات ہیں کہ وہ کیوں نہیں چاہ رہے. سر وجہ کیا ہوتی ہے؟ ان کو سوٹ نہیں کرتا نا, سر ان کو سوٹ نہیں کرتا. دیٹ از دی اونلی ریزن. Why? How can you say that? Because they know کہ وہ اس وقت بیلٹ باکس پہ خان کو نہیں ہرا سکتے. How do you know that? کسی نے کوئی سیفالوجسٹ نے کوئی یہاں پہ اوپینین پولز کروائے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جی بالکل کروائے گئے, کہاں سے بالکل کروائے گئے. 61% پاپولیرٹی آئی ہے. آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں؟ آج لائرز سر یہ تو بات نون لیگ نہیں کرتی جو آپ کر رہے ہیں, تھوڑا سا تو لیول ڈاؤن رکھیں. سوشل میڈیا پہ خدا نہ سوشل میڈیا پہ سر ایون نون لیگ اس وقت اپنی پاپولیرٹی نہیں کلیم کر رہی اور آپ کر رہے ہیں. میں تو نہیں کہہ رہا, میں نہیں کہہ رہا. نون لیگ نے کب کہا ہے کہ ہم پاپولر نہیں ہیں؟ آپ مجھے بتائیے. سر اس وقت آپ یقین مانے, میں تو حیران ہو گیا ہوں اس وقت. باسط صاحب آپ نے وہ اس مقام پر پہنچا دیا اس بحث کو. میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے دونوں. باسط صاحب چھا گئے ہیں. باسط صاحب نہیں ہوں. باسط صاحب اس وقت جو کہتے ہیں نا کہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. یار مجھے تو فی الحال کچھ نظر نہیں آ رہا, کیونکہ جو ووٹ کی جو ہے نا ساری پالیٹکس, یہ بڑی گھمبیر پالیٹکس ہے پاکستان میں. اتنی آسان نہیں ہے جو آپ صاحب. میری دعا ہے کہ آپ کو بھی نظر آئے. نہیں, میری دعا ہے کہ کوسچن یہ ہے, آپ کی دعاؤں کا بہت شکریہ. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, میں دعائیں قبول کرتا ہوں آپ کی, لیکن کوسچن یہ ہے کہ ابھی یو گائز یو گاٹ کیریڈ اوے اباؤٹ دیز تھنگس. ابھی بہت کچھ ہونا باقی. ابھی آپ دیکھتے رہیے کیا ہوتا ہے. میری خواہش صرف خواہش یہ ہے کہ پاکستان مستحکم ہو. ہم ایک سیاسی استحکام کی طرف الفاظ کا محتاج نہیں ہے. میرا آپ کی خواہش امڑ کر آپ کے آرگومنٹ سے باہر آ رہی ہے. دیکھو ہم سب کی ہماری دعائیں ہیں کہ پاکستان مستحکم ہو. صرف اتنی سی ہماری خواہش ہے. اگر یہ خواہش آپ کو میری بری لگتی ہے میں تو میں دعا معذرت کرتا ہوں. خواہ میں ہو سکتا ہے کہ میں تجربے میں کم ہونے کی وجہ سے میں غلطی پر ہوں. اگر ملک میں استحکام محسن نقوی کی حکومت کو 6 ماہ دے کر آ سکتا ہے تو ان کو 10 سال دیجیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر اس میں استحکام عوام کا جو حق ہے کہ وہ اپنے ریپرزینٹیٹیوز کو چوز کریں, وہ حق چھین کر آ سکتا ہے تو 10 سال کریں, 10 نسلوں تک کریں. فی الوقت تک اب تک کے لیے اتنے. مجھے امبیسڈر عبدالباسط کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.